बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92.8 मुहर्रम उल हराम स्पेशल आप देख रहे हैं विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, मुहर्रम उन 4 महीनों में से एक है जिसको अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है। ये पहले साल का महीना हर साल जब भी आता है तो महज हमारे लिए एक पैगाम लेकर नहीं आता, बल्कि अजीम वाक़यात, अजीम दास्तानों के साथ हमारी रहनुमाई भी करता है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिस दीन के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जान जोखों में डाली, उसकी आबियारी की, उसको परवान चढ़ाया और फिर उसको तकमीली सूरत में बतौर अमानत अपनी उम्मत के हवाले कर दिया। फिर जब उस अमानत में ख़यानत की जाने लगी तो ऐसे में जिगर गोशाए बतूल, नवासाए रसूल, इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए वो अजीमुशान कुर्बानी दी, वो शहादत पेश की अपने जानिसारों के हमरा, जो हमेशा रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आज हम इसी हवाले से बात भी करेंगे। हुसैनियत क्या है, फ़लसफ़ा शहादत हुसैन क्या है, यज़ीदियत और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। आज भी हम इस माशरे में भी इतने सालों बाद भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द यज़ीदियत मुख्तलिफ़ सूरतों में मौजूद है। उससे कैसे लड़ना है, हक़ पर कायम कैसे रहते हुए डट कर बातिल से मुकाबला करना है। और आज मैं इसलिए भी ये ज़िक्र करूँगी क्योंकि मेरे पास एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल जो है वो ख़वातीन स्कॉलर्स का है। तो करबला के मैदान में उन अजीम बीबियों का क्या किरदार था, आज उस पर भी रोशनी डालेंगे, आज उन वाक़यात का तज़किरा भी करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर नुरीत फ़ातिमा मौजूद हैं, लाहौर से रिनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं। मेरे साथ ज़हरा हैदरी मौजूद हैं, बहुत कम उम्री से हम देख रहे हैं नात ख़ानी भी कर रही हैं, नोहा ख़ानी भी कर रही हैं। आज आप दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें ज़किया नजफ़ी साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। प्रोफेसर नुरीत फ़ातिमा साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो उनका तारुफ़ और उनकी अज़मत तो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, ये कहकर कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आखिर ऐसे क्या मुहर्रिकात पैदा हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि ये वाक़या करबला जो है ये हुआ? बहुत शुक्रिया सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आपने अपने इब्तदाइये के अंदर ही इस नुक्ते की वजाहत कर दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और ख़ातमुन नबिय्यीन बनकर आए थे, और मकारिम अखलाक को जिनको आपने मुकम्मल करके अपने आप का तारुफ़ बहसियत मुअल्लिम के करवाया। अब उसमें आप ये देखिए कि आपने शहादत की जब दुआ मांगी तो आपकी शहादत को सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शक्ल में शहादत ख़फ़ी, और जो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत में शहादत जहरी की एक सूरत में, इसको हम शहादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस शहादत पर जितने आज के दिन तक 14 सदियाँ गुजर गई हैं, जितने आंसू बहाए गए हैं और जितना इसको याद किया गया है वो एक तरफ, मगर ये देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही उस दीन के पैरोकारों और कलमा गो मुसलमान जो अपने आप को कहलाते थे, उनकी जफाकारियों के ऊपर सैयदना इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर आंसू बहाए। तो आज 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर, जो अगर हम इमेजिन करें एक दफ़ा तारीख़ में 61 हिजरी में जाएं तो हमें पता चलता है कि बज़ाहिर आपने जैसे बात की, एक तरफ हुसैनी थे और एक तरफ यजीदी थे, ये 2 किरदार हैं। और मैं ये समझती हूँ कि करबला एक पूरी दर्सगाह है, वहाँ से हमें जो किरदार अक्स होते हुए और जो ज़माने के ऊपर आज के दिन तक जिनका इंतबाक होता है वो नज़र आते हैं। वो बुनियादी तौर पर 4 किरदार हैं। पहला किरदार हक़ का इस्तिआरा, राह अजीमत के राहियों का, सरफरोशान इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, जिन पर स्टेट की तरफ से टेररिज्म इम्पोज की गई थी, जो जंग के लिए नहीं निकले थे, जो एलाए कलिमतुल्लाह के इजहार के लिए निकले थे, जो सिर्फ और सिर्फ दीन की मिटती हुई अक़दार को, कुरान और हदीस और शरीयत के पैगाम को बचाने के लिए अमन के पैगाम्बर बनकर निकले थे। और आपने जैसे ख़वातीन की बात की, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी
کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ سیدہ رباب بھی تھیں، جن کی گود میں ابھی 2 ہفتے کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام تھے۔ ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی تھیں، ان کے ساتھ سیدہ ام لیلہ، سیدہ ام فروہ بھی موجود تھیں، 5 سال کی سیدہ سکینہ بھی موجود تھیں۔ اور پھر یہ قافلہ 8 ذی الحج کو جب کربلا کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت میں تمام حاجی حج کے لیے بیت اللہ شریف میں موجود تھے۔ اگر جنگ کرنی مقصود ہوتی تو آپ جنگ کی کال دیتے، آپ وہاں سے تمام عالم اسلام سے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کو لے کر نکلتے، مگر آپ نے وہاں نکلنے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بنیادی طور پہ آپ نے واضح کر دیا کہ اس وقت یزید جو دینی اقدار کو پامال کر چکا ہے، جو شارب الخمر ہے، جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر چکا ہے، جو حکومت کا جو مال ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، غنائم کو اپنے اوپر حلال کر چکا ہے، تو جب حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کر دیا جائے تو اس وقت جو کردار سامنے آتا ہے اس کردار کا نام حسینی کردار ہے، اور جو باطل کا استعارہ ہے، جو ظلم کا اور جو دجل اور فریب کا استعارہ ہے، اس کا نام یزیدی اور کوفی کردار ہے۔ اور پھر یہاں سے ہی ایک کردار آج کے دن جو قربان ہو گئے، جو تائبین کا کردار ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ حضرت حرز علیہ السلام کا کردار ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کربلا بنیادی طور پر ظلم و ستم کی وہ داستان ہے کہ جہاں پر ظلم اپنی انتہا پر تھا اور پھر جہاں صبر بھی اپنی انتہا پر تھا۔ اور جب آپ خواتین کی بات کرتی ہیں تو مجھے شورش کے الفاظ میں ایک نوحہ کہنے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کا تماشا دیکھا، برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹیں، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا، اور ام کلثوم کو کوفہ میں بلکتا دیکھا، شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا، اور شہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، سبط پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا، اور دیدائے قاسم و عباس کے آنسو لوٹے، قلب پر عابد بیمار کا چرکا دیکھا، اور بھائی کی لاش سے ہمشیرہ لپٹ کر روئیں، فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا، اور پھاڑ کر گنبد خضرا کے مکی کا پرچم، عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا۔ اور جب یہ حشر کا نقشہ آپ خود بتائیے، ہم کہتے ہیں کارلائل کا یہاں حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس نے بہادروں کے قصے جمع کیے، تو اس نے لکھا کہ سب سے موسٹ بریو پرسن آف دا ہسٹری از امام حسین علیہ السلام۔ یہاں میں ایک سوال پوچھتی ہوں تاریخ کے تمام طالب علموں سے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ حدیث عشق کا جو دوسرا باب جہاں کٹے ہوئے سر نیزوں پر سوار ہیں، جہاں لاشوں کو رون دیا گیا ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے، بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، معصوم بچیاں اپنے باپوں کے بغیر یتیم ہو چکی ہیں، وہاں جن عورتوں نے صبر کی، ہمت کی، استقامت کی اور حوصلے کی مثال قائم کی، ان کی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جب شام غریبہ میں تمام خیموں کو جلا دیا گیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس وقت بھی نماز تہجد ادا کر رہی ہیں۔ تو وہ جو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والے تھے، آج انہوں نے میدان کربلا کے اندر نماز قائم کر کے بتا دیا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ سیدنا علی اکبر نے اذان دے کے بتا دیا۔ وہ عزم اور استقامت جو آپ بیان کریں وہ بالکل ایک الگ درجے کا عزم اور استقامت اور وہ حوصلہ ہے جس کو آپ نے بیان کیا۔ ابھی آگے جا کے ہم مزید واقعات کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ ان کو مزید بھی ایلیبریٹ کریں، لیکن زہرا آپ کلام اوبیسلی اس پہ آئیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ذرا آپ بھی اس کو اپنے الفاظ میں، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف، ان کی عظمت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پھر اس کے بعد ان کی یہ عظیم شہادت یہ جو کربلا کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے، انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے، زخموں سے پھول دشت بلا میں کھلا دیے، نوکے سنا پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زباں پہ تالے لگا دیے۔ جیسا کہ آج عاشور بپا ہو چکا ہے اور میدان کربلا میں ایک جانب
قوم اشقیاء ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے انصار کے ساتھ موجود ہیں جو کہ صرف تعداد میں 72 ہیں، اور ایک عظیم قربانی دی جاتی ہے. اور سعدیہ اس قربانی کو عظیم قربانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی انبیاء آئے، اولیاء آئے، اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے آئے، اللہ پاک نے ہمیشہ ان پہ کسی نہ کسی آزمائش کے ذریعے ان کے صبر کا امتحان لیا. لیکن جو کیونکہ جان کی پریشانی، جان و مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی اور عزت و آبرو کے مسائل، اس طرح کی کئی ساری جو پریشانیاں تھیں، اللہ پاک نے اس سے اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمایا، ان کے صبر کا امتحان لیا. لیکن وہ تمام پریشانیاں ایک اسپیسیفک ٹائم فریم میں آتی تھیں. ایک پریشانی آتی تھی، اس کے بعد پھر سے آسانی آتی تھی، پھر پریشانی آتی تھی، پھر آسانی آتی تھی. لیکن وہ تمام پریشانیاں جو ایک ہی وقت میں اگر کسی ہستی پہ آئی ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہیں. مگر امام حسین علیہ السلام کی استقامت دیکھیے کہ وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر میں ایڈ کروں گی کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. بہت خوب، بالکل صحیح، سبحان اللہ. یہ وہی ہے نا کہ فتح اور شکست کے جو معیار ہیں، جو پیمانے ہیں، وہی تبدیل ہو گئے کربلا کے میدان میں. کلام پہ میں چاہوں گی کہ ہم آئیں، پھر اس کے بعد ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو
کس کی نا یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محرم الحرام اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پر۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو عزم اور استقامت اور جو صبر اور حوصلہ کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملا، اس میں جو عظیم ہستیاں، عظیم بیبیاں تھیں، ان کے کردار کو یقینی طور پہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جو قربانی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ذکیہ نجفی صاحبہ، آپ کو ہم نے انٹرو میں بتایا تھا ہمیں جوائن کریں گی، ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے ہم اسی حوالے سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا کہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان بیبیوں کے بارے میں جو قربانی انہوں نے دی، جو حوصلہ انہوں نے مرد حضرات کا بڑھایا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بیبیاں ایسی تھیں جو کربلا میں ذاتاً خود موجود تھیں اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، کچھ بیبیاں ایسی تھیں جو کربلا میں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بعد میں کچھ امام کے لیے ناصرین بھیجے ہیں، اور کچھ ایسی تھیں، تیسرا جو ایک طبقہ ہے وہ ایسا تھا کہ جو کربلا کے بعد کربلا کے مقصد کو لے کر آگے چلا ہے، جنہوں نے کربلا سے کربلا کے لیے مردوں کو بھیجا ہے۔ ان میں سر فہرست ہے جناب دیلم، جن کے شوہر ہیں جناب زہیر بن قید، جو عثمانی العقیدہ تھے، اور امام حسین کے ساتھ وہ سفر میں ساتھ تھے لیکن ذرا فاصلے سے پڑاؤ ڈال رہے تھے، اور امام نے جب اپنا قاصد بھیجا تو جناب زہیر بن قید نے جواب میں کہا کہ میں کیسے دوران سفر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں؟ تو جناب دیلم نے فرمایا کہ تمہاری غیرت کو کیسے گوارا ہے کہ نواسہ رسول موت کے سفر پر ہو، شہادت کے سفر پر ہو، اور تم اپنے گھر اور اپنی مستورات کی فکر کرو، کیا ان کے گھر میں خواتین نہیں ہیں؟ اور جناب دیلم جو ہیں وہ اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے انتظار میں رہیں کہ خبر شہادت آئے گی یا خبر نصرت آئے گی۔ پھر دوسری ذات ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی، جن کو خط لکھا امام نے، اور جب خط لکھا تو وہ دسترخوان پر تھے اور انہوں نے اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے ایسا ہی جواب دیا کہ اپنے آپ کو اس نجات کے قافلے سے جوڑ دو جو تمہیں پکار رہا ہے، ہماری فکر نہ کرو۔ تو وہ بھی جا کر ملحق ہو گئے۔ جناب وہب کلبی کی زوجہ اور ان کی والدہ ہیں جو راستے میں امام سے سفر میں ملتے ہیں، اور وہ دونوں، جناب وہب کلبی کی شادی کو روز عاشورہ 17 دن ہوتے ہیں، ایک روایت ہے کہ 21واں دن تھا 10 محرم کو،
لیکن سلام ہے ان کی دلہن کے حوصلے کو اور ان کی والدہ، ظاہر سی بات ہے ایک بیٹا جس کی نئی نئی خوشی دیکھی ہے اس کو قربان کرنا. پھر جو خواتین کربلا میں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بھی اپنے گھر سے اپنے مردوں کو، یا یوں کہیں کہ اپنا مستقبل جو ہے وہ، جناب ام البنین جن کے 4 بیٹے تھے، جن پر نہ صرف وہ خود ناز کرتی تھیں، مدینے والے حسرت کرتے تھے کہ کاش ہماری اولادیں ایسی ہوں. ان کے 4 بیٹے اس میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ خواتین جو کربلا کے میدان میں تھیں، شب عاشور ہر خیمے میں جتنی بھی مائیں تھیں سب اپنے بچوں کو درس شہادت دے رہی تھیں. کوئی خاتون ایسی نہیں تھی کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے کل اپنے لیے کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کرنا یا اپنی جان کو بچانا. تو ہر کوئی استقامت، فداکاری اور صبر کا درس اپنے بچوں کو دے رہا تھا. صحیح. اچھا پروفیسر صاحبہ، اب یہ اوبیسلی کربلا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی عظیم داستان ہے ہمارے سامنے. امام علی مقام علیہ السلام کا جب سفر کربلا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو کردار ہیں اور یہ رویے جو آج کے معاشرے میں بھی ہمیں کہیں کہیں پر نظر آتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ چلے. اور پھر ان کو حق کے ساتھ جو باطل کو ملتبس کیا جا رہا تھا، آپ نے بنیادی طور پر اپنی تمام قربانیوں کے ذریعے، جیسے میری بہن بات کر رہی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر اللہ نے جن 5 بنیادی قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ وہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، خوف، بھوک، جانوں، پھلوں اور مالوں کی کمی اور ان کے نقصان کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جو ان آزمائشوں میں پورے اتریں گے. کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آنے کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ بیعت کن لوگوں نے کی، ان کے مطمع نظر، ان کا پیش نظر کیا تھا؟ دنیاوی جاہ و حشمت. ان کے جو عمر بن سعد تھا وہ رے کی حکومت کے لیے، جو یزیدی فوج کے سپہ سالار اور ان کے ساتھی تھے وہ کن کے لیے؟ موصل کی حکومت کے لیے، ابن زیاد کے انعامات کے لیے، یزید نے جو ان کے لیے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کر رکھا تھا ان سب کے لیے. اور اس سے پہلے چلے جائیے کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت کیوں جو ہے وقوع پذیر ہوئی؟ ان کے پیچھے بھی اسی دنیاوی جاہ و حشمت اور ہوس پرستی کا وہ ہمیں منظر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے پھر تمام قرآنی آیات کو، احکامات الہیہ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنتوں کو، صحابہ کرام کے عمل کو بالائے طاق رکھ دیا. اور سعدیہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مسلم بن اوسجہ بھی ان کے درمیان موجود ہیں. کوفہ کے اندر ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اس وقت میں ساتھ کھڑے ہونا یہ ثابت کرتا ہے. اور بار بار امام علی مقام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے کوفیو، اے وعدہ خلافو، کیا تم وہی نہیں جنہوں نے مجھے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا؟ اور جو فرنٹ لائن پہ لوگ کھڑے تھے بائی نیم کال کر کر کے امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا، ان کے سامنے وہ خطوط رکھے اور ان کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ امامت کے مسلح کو سنبھالیں، دینی اقدار مٹ رہی ہیں ان کو بچائیں. میں تمہارے بلاوے پر آیا ہوں اور تم نے بلا کر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت بھی امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے جو پیغمبر امن کے نواسے تھے، جو ان کے شہزادے تھے، انہوں نے پیغام امن دیا. انہوں نے 3 آپشنز رکھی کہ اگر تو آپ مجھے یزید کے پاس لے جائیں تو میں ڈائریکٹ اس سے بات کر لیتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مجھے یہ دونوں کام نہیں کرنے دیتے تو میں اپنے خانوادے کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کی سرحدوں کی طرف کسی علاقے میں چلا جاتا ہوں. مگر چونکہ یہ خون کے پیاسے ہو چکے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، ان تمام احادیث کو، ان تمام خوشخبریوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا جو جنت کی بشارتیں ان کے ذریعے سے ملی تھیں کہ یہ دونوں میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے اس کے کہ وہ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ اس کا حق نبھاتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، تم پل صراط کی سختی سے بچ جاؤ، تم نار جہنم سے بچ جاؤ، تو تمہیں 3 کام کرنے ہیں. پہلا کیا؟ معرفت اہل بیت، اور دوسرا محبت اہل بیت، اور تیسرا نصرت اہل بیت. تو یہ وہ ہوس پرست طبقہ تھا جنہوں نے ان تمام قرآنی احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف دنیا کی خاطر
تاج کی خاطر، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ پھر جنہوں نے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، ستم تو یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ امام علی مقام علیہ السلام شہید ہو کر بھی قرآن کی آیات کی نص سے زندہ ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا تو چاہتا ہے کہ تو ہمارا ذکر اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے مٹا دے، اے لعین تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ اور آج اگر میں اور آپ بیٹھ کر 14 صدیوں کے بعد ان ہستیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں تو یہ انہی کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور اس کو قائم رکھا کہ قیامت تک آنے والے محبان اہل بیت ان قربانیوں کو نہ صرف یہ کہ سلام پیش کرتے رہیں گے، بلکہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جہاں کہیں کوفی رویہ نظر آئے گا یا جہاں کہیں یزیدی رویہ نظر آئے گا، وہاں حسینیت کا کردار دے کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بالکل صحیح، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ یہ کربلا کا میدان، یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کے فتح کے اور شکست کے معیار اور پیمانے بالکل بدل دیے۔ بظاہر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ فتح یاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں، اور جہاں شہادتیں ہوئی ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، جو لگ رہا تھا لوگوں کو جی ہار گئے ہیں اور یزیدی فوج مذاق اڑا رہی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ خدا سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب علیکم، اگر تم اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگے تو کوئی تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے شام میں کسی نے پوچھا اور کہا اب بتائیں غالب کون ہے، کون جیتا کون ہارا، تو آپ نے فرمایا ہم کربلا جان بچانے ہی نہیں گئے تھے، ہم تو کربلا دین بچانے گئے تھے، اور ہماری غلبے کا یا ہماری جیت یا فتح کا کب فرق سامنے آئے گا؟ فرمایا جب آذان میں سننا، اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے تو پھر سمجھ لینا ہم غالب آ گئے ہیں، اور اگر آذان سے یہ نکال دیا جائے تو جان لینا کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو مقصد ہے نا، جب وہ حاصل ہو گیا، اور دیکھیے مقصد کس طرح حاصل ہوا، سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دشمن نے خود اپنی شکست کا سامان فراہم کیا۔ اگر قافلہ یا اسیروں کو کربلا میں ہی روک دیا جاتا، ان کو وہیں رکھا جاتا، تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے جو نیت تھی یزید کی کہ ہر جگہ رسوا کیا جائے گا، اور خود ہی اسیروں کو اس نے قریہ قریہ لے جا کر اسلام، دین، امام کی مظلومیت اور حق کا پیغام خود ہی پہنچوایا ہے۔ اور جو مین جگہ تھی جہاں پر آپ کہیں کہ فتح کربلا کے بعد جو اس نے یزید کی نظر میں اس نے فتح کا جو جشن منایا ہے، جو مین فنکشن تھا یا سیلیبریشن تھی، جہاں اس نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا، خواص اور عوام، وہی اسلام کی فتح کا فیصلہ کن موقع تھا جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا۔ تو وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، اور باطل نے، خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، اذا مکروا مکر اللہ، تم اگر کسی کے لیے گھڑا کھودو گے تو اللہ وہ گھڑا تمہارے ہی لیے رکھے گا۔ بالکل، اور وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی، اور صحیح کہا آپ نے کہ وہ جو جشن منا رہے تھے، وہ فتح جو اپنی سمجھ بیٹھے تھے، وہ آج کہاں ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مٹ چکے ہیں۔ لیکن ابھی آگے چل کے اگلے سیگمنٹ میں چاہوں گی ہم اس پہ بھی بات کریں کہ آج بھی آپ کو یزیدیت مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ اگلے سیگمنٹ کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن میں زہرا آپ سے بھی چاہوں گی کہ یہ جو انسانیت کے لیے اس واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اوبیسلی ہم جس طرح بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں آپ نے موسم کی شدت دیکھی، بھوک پیاس کی شدت دیکھی، یہاں تک کہ 6 مہینے کا شیرخوار بچہ بھی وہاں قربان کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ امام حسین علی مقام اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بات کریں اور پھر کلام کی طرف ہم جائیں گے۔ بالکل سعدیہ، جیسا کہ ہماری بہن نے کہا کہ بظاہر وہ شکست لگ رہی تھی، لیکن آج جو دین مکمل ہے وہ بے شک انہی ہستیوں کی مرحوم منت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محنت کی اس دین کو پھیلانے میں، اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو یقیناً آج ہم کھل کے سانس نہ لے سکتے، آج ہمیں دین کی آزادی نہ ہوتی۔ تو یہ ان ہستیوں کا احسان ہے۔ کلام پہ بالکل جاتے ہیں، پھر بریک کی طرف جائیں گے ہم۔ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی
رضا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے خور اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر ہوتی رہی ہے ابتدا
ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 92@8 اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں. سعدیہ افضال کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے. محرم الحرام اوبیسلی جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور اس حرمت والے مہینے کے اندر یہ کربلا کا واقعہ پیش آنا جو کہ رہتی دنیا تک بہت عظیم واقعے کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا. پروفیسر صاحبہ، ابھی جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ اوبیسلی حق جو ہے وہ حسینیت ہے، باطل یزیدیت ہے، باطل ختم ہونے کے لیے ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنی آج کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یزیدیت موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ کہ کہیں پر لوگ مصلحتوں کا شکار ہو کر کمپرومائزز کر بیٹھتے ہیں. یہ آج اپنی زندگیوں سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا واحد حل یہی ہے جو کہ آپ اور میں اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت میں بیٹھے ہیں کہ ان قربانیوں کو یاد کیا جائے. مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کیا تھا، اپنے جعفر اور اپنے حضرت عقیل علیہ السلام اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام کے بستر پر لٹا لٹا کر، جس کا آغاز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کیا تھا اور جس کو معراج تک آگے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پہنچایا. سیدنا امام زین العابدین کے اس دکھ کو سمجھیں کہ آپ فرماتے ہیں دیار الوطنی ہوتی کیا ہے؟ جب آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں اس وقت غریب الوطنی کو سمجھو. اور کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں، کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اس کو دیکھ کر لوگ خاموش ہوں، وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ رویہ کوفیانہ ہے. اور وہ جو امام علی مقام علیہ السلام نے احرام کے اندر چھپے ہوئے خنجروں کو دیکھ کر اللہ کے شاعر کو حج بیت اللہ کو بچانے کے لیے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا. اور پھر وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے، حق و باطل نہ کر قبول. اس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے آج کے دن میں کیا ہمیں یہ دعوت مبارزت جو کربلا سے اٹھتی ہوئی ہے وہ سنائی نہیں دیتی؟ تو ہم اگر آج اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے اس اخلاص کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، حق کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور ایک صداقت کے راستے پر، وہ جو عظیمت کا راستہ ہے جو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مگر یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، ان کے راستے پر چلو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں کہتی ہوں بحثیت ایک عورت کے کہ جو علامہ نے کہا تھا کہ بطول باش پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ آج کی مسلمان عورت کو اگر اپنی گود کے اندر وقت کے شبیر کو پروان چڑھانا ہے تو اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں ڈھلنا ہوگا، ان کے اسوہ کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو، اور وہ جو قربانیاں انہوں نے دی تھیں آج اسی جذبے کو اپنی اس نوجوان نسل اور اپنی امت میں پیدا کرنا ہوگا. اور ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہے، تو اپنی ماں کو آج ویجیلنٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا. مجھے بڑی اچھی آپ کی بات لگی کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، کوفہ خاموش امت کا نام ہے. اور ابھی بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکیہ صاحبہ کہ
بہت ساری چیزوں پہ آپ کو خاموشی نظر آتی ہے. ہمارے پاس تو اتنی عظیم ہستیوں کی مثالیں ہیں, اس کے بعد بھی ہم کیوں نہیں اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ شامل کر پاتے؟ دیکھیں جو 72 امام حسین کے ساتھ کربلا میں ملحق ہوئے ہیں نا, وہ 72 وہ تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کو ترجیح دی. جیسے عبداللہ ابن حر جوفی امام کے انتہائی چاہنے والے محبین اور کلوز لوگوں میں سے تھا, لیکن جب امام نے اس سے کہا میرے ساتھ کربلا چلو, تو اس کا کام تھا کہ وہ اپنے مویشی جانور جو ہے وہ رینٹ پہ دیا کرتا تھا. تو اس نے کہا میری بڑی ڈیلنگ ابھی پڑی ہوئی ہے, وہ میں ساری کروں گا, اس کے بعد میں آؤں گا, آپ میرے گھوڑے لے جائیں, آپ میرے پاس سے خیمے لے جائیں, اور میرے کچھ غلام ہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے. امام نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اپنے ساتھ ناصر چاہیے. اب اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ شمر, یزید, عمر ابن سعد, یا پھر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں نمرود, فرعون, شداد, یہ سارے جو ہیں یہ آج کہاں ہیں؟ آج ہم انہیں کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ ایک کردار باہر ہے جو ہم لوگ ظاہری طور پر نظر آتے ہیں, لیکن ایک ہمارا نفس ہے, ایک ہماری اپنی دنیا ہے, ایک ہماری ترجیحات. جو اپنے اندر کے نفس سے جیت گیا تھا نا, وہ امام کے ساتھ کربلا میں تھا. جس نے اپنے لیے چیزوں کو خود ہی بلیک اینڈ وائٹ کر لیا تھا, اس کے اندر اتنی سب سے بنیادی پہلی جرأت استقامت یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ مجھے یہاں جا کر کھڑا ہونا ہے. اور جس کے اپنے ہی نفس کی جنگ چل رہی تھی وہ پھر پیچھے چلا گیا. تو پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ جنگ جیتنی ہوگی. حسینی صرف اس کیریکٹر کا یا کردار کا نام نہیں ہے جو یزید کو جو تاریخ میں تھا, یا آج جو یزید باہر نظر آتا ہے اس کے سامنے اعلان جنگ کرے یا اس کو باطل کہے. ہمارے اندر بھی تو باطل ہے. یہی اسی پہ میں اب اس باطل کو اگر آپ اس کو نہیں فتح کر سکتے تو پھر اس کے بعد تو حسینی اور یزیدی کانسیپٹ وہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اپنے نفس کو کچل دیں, پھر اس کے بعد دوسرے قدم پر آپ کے لیے کوئی دوسرا مبارز. صحیح. اور اسی پہ میں پروفیسر صاحبہ کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے اندر جو باطل ہے اس کو ختم کرنا ہے, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مسلمان ملکوں میں جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تھوڑی سی خاموشی. اب اس کو آپ کمپرومائزڈ پوزیشن کہیں ہماری, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ظالم جابر حکمران موجود ہے لیکن اس کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوتے. میں فلسطین کا اگر ذکر کروں, یہاں کشمیر کی حالت آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. سو کربلا کے کانٹیکسٹ میں وہاں کے جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ سعدیہ, مظفر وارثی نے کہا تھا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. آج اگر ہم اپنے سامنے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ, کیونکہ کشمیر دیکھ لیں, انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ, فلسطین میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, میں یہ ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ وہاں کا نوجوان آج بھی جذبہ حسینیت کے تحت لڑ رہا ہے. اگر راہ عظیمت کے یہ راہی قربانیاں نہ دیتے تو ان کے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا. مگر ان کو دیکھ کر, اگر جیسے آپ بات کر رہی ہیں 57 اسلامی ممالک کے لوگ ایک وقت تک خاموش رہے, اور وہ ہمارے کشمیری جو بھائی ہیں ان کے اوپر میڈیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لوگوں نے اپنی زبانیں بھی بند کر لیں, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ظلم پھر اس کا دائرہ کار جب پھیلا تو پوری دنیا کیا لاک ڈاؤن میں نہیں گئی؟ کیا کرائسس میں نہیں آئی؟ کیا اس کے بعد مالی بحران کا شکار نہیں ہوئی؟ اور آج کراچی کے اندر, میں پاکستان کی اگر بات کروں, ہم جزوی طور پر عذابوں کا شکار ہیں, مگر میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم قدرت کے برستے ہوئے کوڑے کو سمجھنے کو تیار نہیں. ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے, اور تاریخ نے کبھی مصلحت کوشوں کو زندہ نہیں رکھا. جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, اگر ان کی زندگی بظاہر کم بھی تھی مگر تاریخ کے اندر وہ زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راہ عظیمت کے راہی ہیں. تو قرآن نے ہمیں جو راستہ دیا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور کربلا والوں نے جو ہمیں راستہ دیا, وہ حق کا ساتھ دینے کا راستہ ہے. اس میں جان چلی جائے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بننے کا راستہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے دین پر خرچ کر دیں. اور پھر جب میں علی اکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم اور اولو محمد علیہ السلام اور سیدنا علی اصغر کی قربانی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جو قرآن نے کہا تھا نا, وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ
البر حتی تنفقوا مما تحبون. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری چیزیں قربان کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اب تم اس کلمے کی لاج رکھنا جن کی بنیادوں میں دنیا میں رسول صلی اللہ بالکل سب سے بڑی سے بڑی مشکل بھی جو ہے وہ ان کے عزم اور استقامت میں جنبش پیدا نہیں کر سکی. مجھے یہاں پہ پروگرام ختم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, ذکیہ نجفی صاحبہ آپ کا, اور زہرا حیدری آپ کا بھی. آپ کے کلام کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہے, قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے, قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. چند قدم دور ہے بازار سے دربار, مگر چند قدم دور ہے بازار سے دربار, مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے, قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی